रब्बी श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू वेरी मच। आप लोग जो इनबॉक्स में मुझे आप लोगों के मैसेजेस मिलते हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ऑनेस्टली मेरी बहुत हिम्मत अफसाई होती है जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। आप में से किसी ने पूछा था कि क्योंकि फेसबुक में सूरत निसा से हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो इससे पहले के एपिसोड हमें कहाँ मिलेंगे? तो आप यूट्यूब में कुरान मेरी ज़िंदगी अगर विद आयशा खालिद कर डालेंगे तो आपको मेरे सारे बिस्मिल्लाह शुरू से जैसे अलहम्द से स्टार्ट किया हुआ है, तो आपको वहाँ से सारे एपिसोड मिल जाएंगे इंशाल्लाह। आज हम शुरू करेंगे आयत नंबर 125 से। इससे पहले जो हमने पिछला प्रोग्राम किया था उसमें हमने ये टॉपिक पढ़े थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जो भी अमल लेके आएगा, अच्छा अमल लेके आएगा तो उसको अच्छा बदला मिलेगा, जो बुरा अमल लेके आएगा तो उसको बुरा अमल मिलेगा। और रिमेंबर मैंने कहा था कि सुअन का लफ्ज़ है जिसका मतलब ये था कि एनी नखरा था कि कोई भी बुराई अगर वो लेके आएगा तो उसका भी उसको बदला मिलेगा। तो सहाबा इकराम तो बहुत परेशान हो गए और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि ज़िंदगी में इतनी छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो हर बुराई का बदला देंगे। तो फिर जो मैंने आपको सारी अहदीस सुनाई थी इतनी खूबसूरत, इंशाल्लाह आप लोगों ने वो ज़रूर देख ली होंगी। अब देखना ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे हमें क्या बता रहे हैं कि वो अमल जो खूबसूरत अमल हैं, जो कबूल होंगे, जो अच्छे अमल हैं, वो कैसे अमल होने चाहिए ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास जब हम जाएंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको कबूल कर लेंगे और फिर इंशाल्लाह हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर देंगे। अब देखिए कि यहाँ पे अल्लाह कहते हैं कि वमन अहसनु दीनन, कि कौन है वमन और कौन है अहसनु ज्यादा अच्छा दीनन दीन में मिम्मन अस्लमा वजहहु लिल्लाह, के उसको उससे जो जिसने अपना चेहरा झुका लिया किससे? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए चेहरा झुकाना क्या होता है? सबसे पहले तो आप देखिए कि जब हम सजदा करते हैं तो क्या करते हैं? हम अपना चेहरा झुका देते हैं ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने। और चेहरे पे क्या है? हमारी आंखें हैं, हमारे कान है, हमारी ज़ुबान है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने हम आंख से देखते हैं किसी चीज़ को, हम ज़ुबान से उसको बयान करते हैं, कान से हम सुनते हैं, हम सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए करते हैं। और सूरत बकरा में हमने पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा था कि उदखुलुल इस्लाम काफ़तन, कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये जो हम इन बिटवीन रहते हैं ना, कभी हम इधर लुढ़क रहे होते हैं, कभी हम उधर लुढ़क रहे होते हैं, ये अच्छे से वो लोग इस बात को समझ रहे होंगे। जब हम जब हमें इस्लाम की समझ आती है, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पैगाम की समझ आती है, तो विल ट्राई आवर बेस्ट कि ओके अब हम कोशिश करेंगे कि हम ये रास्ता अपना रहे हैं। तो उसमें भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमें, क्योंकि हम पूरे के पूरे इस्लाम में नहीं आते, तो कभी हम दूसरी तरफ चले जाते हैं। और स्पेशली मैंने बहुत दफ़ा ये आजमाई हुई बात है कि स्पेशली जब हम लोग हिजाब करते हैं, क्योंकि पूरी ज़िंदगी में जिन लोगों ने नहीं किया हुआ होता तो एकदम से वो फैसला हो जाता है कि जी अब से हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला का क्योंकि खुद से पढ़ लिया है, अब हम वही करेंगे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं। और क्योंकि अभी तक अगर हमारा दिल पूरी तरह से ठुका नहीं होता, अगर हम पूरी तरह से इस्लाम को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं होते, फिर इसी वजह से ये होता है कि कभी हम उतारते हैं, कभी लेते हैं और बहाना हो जाता है। अगर कोई गलती से कह दे कि जी यू आर लुकिंग इस तरह से, या कोई भी बैड कमेंट दे देता है या ताने की तरह का कमेंट देता है, तो दिल ही एकदम से टूट जाता है। और फिर बहुत से लोग इसको रिलेट कर सकते होंगे डेफिनेटली, लोग जो शुरू से लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको उसका अजर दे और उनको उस पर कायम रखे। लेकिन वो लोग जो ज़िंदगी में कोशिश कर रहे होते हैं और जब उनको समझ आती है वो इस्लाम की फॉलो करना शुरू करते हैं। कभी आपने देखा होगा, अक्सर आपके अराउंड भी ऐसे लोग होते हैं। ये बड़ा मुश्किल मुकाम होता है। हम देखने वाले तो बात आराम से कर देते हैं कि देखो उसने पहले लिया था उतार दिया, लेकिन जो कर रहा होता है ना वो एक जंग लड़ रहा होता है, वो जिहाद पे होता है बेसिकली। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि जो भी हम कोशिश करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको कबूल कर ले और हमारे लिए आसान कर दे। क्योंकि देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें जो ये कह रहे हैं ना कि अपना चेहरा झुका दिया, वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। कि एक अल्लाह के सामने जब झुक जाते हैं ना तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला 1000 लोगों के सामने झुकने से बचा लेता है।
ہم اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ کبھی ہمیں لگتا ہے کہ اچھا اس سے بات کر کے دیکھیں، کبھی اس سے مانگ کے دیکھیں۔ اب دیکھیں انسان جو ہے نا، آپ آزما کے دیکھ لیں، اب کسی سے کبھی کچھ مانگیں گے نا تو بے شک وہ بعد میں دے دے، لیکن ایک ناگوار سی فیلنگ آ جاتی ہے کہ کیا ہے، سارا وقت مانگتے رہتے ہیں، اب کہاں سے میں ان کا پورا کروں۔ لیکن دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ان سے نہ مانگو گے تو اللہ کو برا لگتا ہے۔ اب وہ جو تہجد کا وقت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے جس کو میں کوئی عطا کروں۔ اور اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا ہمیں نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پہ آنا کیسا ہے، ہمیں نہیں پتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے، ہمیں نہیں پتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چہرہ کیسا ہے، ہمیں بس یہی پتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو ویژولائز، ہم ایسی چیزوں کو کر نہیں سکتے کیونکہ یہ ساری غائب کی چیزیں ہیں۔ ہمیں یہی پتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ آسمان دنیا پر آئیں گے اور آ کے پکاریں گے، اور جو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھکا ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا پوری کرتے ہیں۔ تو جو پورے کا پورا اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، اپنے پورے چہرے کا، جیسے پورا ادخلوا الاسلام کافۃ والی بات ہے کہ جھکتا ہے کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ وَهُوَ مُحْسِن، اور وہ محسن بھی ہو۔ محسن کون ہوتا ہے؟ احسان کے درجے پہ کام کرنے والا نا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ نیکی آپ کرتے ہیں، جیسے حق ہوتا ہے کسی کا، اس طرح سے آپ نے بھی نیکی کر دی، اور احسان وہ ہوتا ہے جو آپ اس سے بھی بہتر، جو کسی کا حق ہوتا ہے اسے اس سے بہتر ادا کرنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم نے حدیث جبرائیل کا میں ایک چھوٹا سا پورشن آپ کو بتاتی ہوں، پوری تو نہیں یہاں پہ میں بتا رہی ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے اور انہوں نے کچھ کویسچنز پوچھے تھے، اور وہ ایک انسان کی شکل میں آئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے جب انہوں نے کویسچن پوچھے تھے، یہ بھی ایک تربیت کا طریقہ ہوتا ہے کہ سوال پوچھا جائے اور جب جواب دیتے ہیں، جیسے استاد سے کوئی سوال ایسا پوچھا جائے، وہ استاد جواب دیتے ہیں تو پوری کلاس کی تربیت ہو جاتی ہے۔ تو اس میں جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اخبرنی، مجھے بتائیے، عن الاحسان، کہ احسان کیا ہے؟ قالا، کہا کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، کأنک تراہ، کہ گویا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ مینس کہ جب ہم فار ایگزامپل نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم اس حالت سے ایسے نماز پڑھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر فَإِن لَمْ، اور اگر نہ تکن ہو، یہ تمہاری فیلنگ نہیں ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں، اگر تم وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہو، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ مقام عطا کر دے، کیونکہ نماز کی حالت میں تو ہمیں ساری دنیا کے کام یاد آ جاتے ہیں نا، ہم نے سارے پلانس بھی اسی وقت کرنے ہوتے ہیں، اچھا یہ اس نے یہ کہا تھا، اس نے وہ کہا تھا، کھانا کیا پکانا ہے، اس وقت کیا کرنا ہے، صفائی میں یہ رہ گیا تھا، سارے پلانز آنیسٹلی ایک پورا جہاد ہوتا ہے جس وقت ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور ہم نے شیطان کو بھگانا ہوتا ہے۔ ہم بار بار اپنا خیال لے کے جاتے ہیں کہ نہیں اب ہم نے فوکس ہونا، پھر کوئی خیال آ جاتا ہے، اور یہی جہاد کی قسم ہوتی ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انشاءاللہ ہماری یہی چیز پسند آ جانی ہے کہ، اور لیکن ہمیں کوشش تو کرنی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب دیکھیے یہ حدیث سے ہمیں کیا مل رہا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے اس کے بارے میں۔ تو اللہ، اب ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ جیسے ہر پروگرام میں آپ کو کہتی ہوں کہ اللہ سے دعا کریں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں ہمارے عمل میں ڈھل جائے۔ تو آج ہم یہ کوشش کریں گے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہمارے دماغ میں یہ حدیث ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ می، میرے ایک ایک ایکشن کو دیکھ رہے ہیں، میرے دل کی خالص پن کو دیکھ رہے ہیں، میں صرف اللہ کے لیے عبادت کرنے کھڑی ہوں۔ اور اگر یہ مقام حاصل نہیں ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو پھر یہ کم از کم آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اگر نمبر 1 یہ کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو دوسرا اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور پیروی کرے ملت ابراہیم کی جو کہ یکسو تھے۔ اب دیکھیے طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا نا، پہلا کیا کیا کہ احسان کے درجے پہ نیکی کرے، اور پھر دوسرا کیا تھا کہ طریقہ کس کا اپنائے گا، کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا، جو کہ یکسو تھے، جو شرک نہیں کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟
اب ان کو کس نے ان کو دعوت دی تھی؟ ہمیں تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اچھا تبلیغ کرو، اس کو بتاؤ، ان لوگوں کو تو بیچاروں کو بھی پتہ ہی نہیں ہے، لیکن پیدائشی تو مسلمان ہے لیکن گھر کا ماحول نہیں تھا اس لیے ایسا ہوا، لیکن انہوں نے کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہوا ہے نا اپنے دوستوں میں، محلے میں، ادھر ادھر کہیں نہ کہیں اسلام کو چکھا ہوتا ہے، دیکھا ہوتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ان کے تو گھر کا ماحول بھی ایسا نہیں تھا، ان کا باپ بھی بت بنایا کرتا تھا۔ تو لیکن ابراہیم علیہ السلام کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کہاں نمرود کے آگے کھڑے ہو گئے، کس طرح سے انہوں نے تبلیغ کی تھی، اور انہی کے طریقے تبلیغ سے آگے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم کسی کو اسلام کی بات بتانے جائیں تو ہم نے کیسے کامن گراؤنڈ پہ رہ کے بات کرنی ہوتی، پہلے ان کی بات کریں کہ وہ کیا کہتے ہیں، ان کو پہلے جانو، جس سے آپ بات کریں، جس کو اللہ کا پیغام دے رہے ہیں، پہلے اس انسان کو جاننے کی کوشش کریں کہ اس کے درجہ کیا ہے، پھر اس مقام پہ آ کے اس سے بات کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پارٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور موقع کچھ اور ہے، بات کچھ اور ہو رہی ہے اور آپ فوراً قرآن میں یہ لکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، فلاں نے یہ فرمایا، یہ کیا اور اس طرح سے بات کرنی شروع کر دی۔ اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں لوگ ہم سے منہ چڑھانا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ ہم سے اپسیٹ ہو جاتے ہیں، آج کے بعد میں نے تو کسی کو یہ بات نہیں بتانی ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا، آلویز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے کہ یا رب العالمین ہمیں حکمت عطا کر، کیونکہ ہمارا یہ فرض ہے، ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دوسروں تک پہنچائے گا، اور the day of judgment اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے یہ پوچھنا ہے اور یہ اس کا جواب دینا ہے نا، تو پھر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حکمت بھی لینی ہوگی، اور پھر ہمیں دیکھنا کیا ہے کہ وَاتَّبِعْ، اور اس نے کیا کیا تھا، وہ پیروی کرے کس کی، ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ملت ابراہیم کی، اب ابراہیم کے طریقے کی، حنیفہ جو یکسو تھا اور جو شرک نہیں کرتے تھے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، سبحان اللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا۔ آپ دیکھیں کیا مقام ابراہیم علیہ السلام کا کہ اللہ نے ان کو دوست بنا لیا، اور الحمدللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کہا تھا۔ اور دیکھیے اس کا خلیل اللہ کے لیے میں آپ کو ایک دو روایت آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ایک زمانہ تھا، قحط سالی کا زمانہ تھا، ابراہیم علیہ السلام اپنے ایک دوست کے پاس مصر گئے ان کو، تاکہ شاید وہاں سے وہ کچھ غلہ لے کے آ سکے، کیونکہ غلہ وہاں تھا ہی نہیں۔ تو جب وہ اپنے دوست کے پاس گئے تو وہاں سے ان کو کچھ نہیں مل سکا، وہاں بھی حالات ایسے تھے۔ اب جب وہ واپس آتے، اس زمانے کے آپ سفر دیکھیں کہ کیسے تھے، جب وہ واپس آ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ جب وہ گھر کے پاس آ رہے تھے کہ میرے گھر والے تو انتظار کر رہے ہوں گے، تو میں یوں کرتا ہوں کہ وہ جو بوریاں تھیں سیک لے کے گئے ہوئے تھے ساتھ، تو اس کے اندر انہوں نے ریت بھر لی، تاکہ تھوڑا سا اطمینان ان کو ہوگا، وہ جاتے ہی مجھے دیکھیں گے تو میں پھر آہستہ آہستہ ان کو بتاؤں گا۔ اب کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام جب گھر گئے، اپنی سواری پر وہ جو بھی بوریاں تھیں وہ ڈالی اور وہ گھر کی طرف چلے۔ جیسے ہی گھر پہنچے تھے، کیونکہ تھکاوٹ اتنی تھی، فوراً سو گئے۔ جب سو کے اٹھے تو دیکھا کہ خوشبو آ رہی ہے کھانے کی اور فریش کھانا پکا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اپنی بیوی سے کہ یہ کہاں سے کھانا آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو آپ لائے تھے وہ ہم نے سوچا کہ آپ سوئے ہوئے تھے، ہم نے اس کو کھول دیا اور ہم نے کہا کہ چلو اتنی دیر ہم کھانا پکا لیتے ہیں، تو یہ ہم نے وہاں سے لیا ہے۔ تو ان کی بیوی نے پوچھا کہ آپ کو یہ کہاں سے آپ لائے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے دوست اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ تو اس دن سے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات اتنی پسند کی کہ اللہ نے بھی ان کو اپنا خلیل اللہ بنا لیا، الحمدللہ۔ اور ایک اور روایت ملتی ہے اس طرح سے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ وہ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، ہمیشہ وہ کسی نہ کسی مہمان کا ڈھونڈتے تھے، انتظار کرتے تھے، پھر وہ کھانا کھاتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ ان کو وہ ڈھونڈنے کے لیے گئے کہ مجھے کوئی مل جائے تاکہ میں اس کے ساتھ کھانا کھا لیتا ہوں۔ اب وہ ڈھونڈنے کے لیے گئے، ان کو کوئی ملا نہیں، اب وہ واپس گھر آ گئے۔ جیسے گھر آئے تو دیکھا کہ ایک آدمی گھر کے اندر کھڑا ہوا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کے بندے تم کون ہو اور تم میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت اس گھر میں اس نے دی ہے جو اس گھر کا اصل مالک ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور میں ملک الموت ہوں، اور میں اس ایک بندے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اپنا دوست بنا لیا، خلیل اللہ بنا لیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اچھا مجھے بھی بتاؤ کہ وہ کون بزرگ ہیں جس کو اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے، میں بھی ان بزرگ کو پاس جاؤں گا، مجھے کتنی لمبی مسافت پہ جانا پڑے گا میں جاؤں گا، اور میں اس کے قدموں میں اپنی پوری زندگی گزار دوں گا جس کو اللہ نے اپنا دوست کہہ دیا۔ تو فرشتے نے کہا کہ وہ آپ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو یقین نہیں آیا، انہوں نے کیا میں؟ انہوں نے کہا ہاں آپ ہیں۔ انہوں نے 3 دفعہ یہ کویسچن پوچھا،
उन्होंने कहा कि हाँ आप ही हैं। तो उन्होंने कहा आखिर क्या वजह ऐसी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को क्या चीज़ मेरी पसंद आई कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खलीलुल्लाह का जगह दे दी, लक़ब दे दिया। तो उन्होंने कहा क्योंकि आप हमेशा लोगों को खिलाते हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, लेकिन आप कभी किसी से नहीं लेते हैं। सुभान अल्लाह। उस दिन के बाद से कहते हैं, उस लक़ब के बाद आपके दिल में इस कदर अल्लाह सुब्हानहू तआला की हैबत और खौफ समा गया था कि उनका दिल का उछलना दूर तक लोगों को ऐसे सुनाई देता था जैसे परिंदे की फड़फड़ाहट होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सही हदीस से ये साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस वक्त अल्लाह का खौफ आप पर गालिब आ जाता तो आपके रोने की आवाज़ जिसे आप ज़ब्त भी करते थे, इस तरह दूर और नज़दीक वाले लोगों को सुनाई देती थी जैसे हंडिया में कुछ खोल रहा होता है। आज हमारा इंतज़ार देखिए, आज हमारा अल्लाह से डरना देखिए। हम तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते रहें, बस अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी जैसे भी इबादतें हैं उनको बस कबूल कर ले। आमीन सुम्मा आमीन। अब लेते हैं छोटी सी ब्रेक, फिर देखते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं सूरत अन-निसा की आयत नंबर 26, जिसमें देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वलिल्लाही, और अल्लाह ही के लिए है, मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ आसमान और ज़मीन में है। ये मेरी फेवरेट आयत में से है और इंशाल्लाह आज के आप देखेंगे कि आज हम मेरा ख्याल है 3 या 4 दफ़ा यही आयत देखेंगे। रिपीटेडली अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वलिल्लाही मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। देखिए सिर्फ इतना ही कहना कि अल्लाह ही के लिए जो कुछ आसमान और ज़मीन में है, एकदम से अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक रोब, उसकी एक हैबत हमारे अंदर आ जाती है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला, आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर सिर्फ देखें आप सितारों की बात आप ले लें, वरना तो आसमान और ज़मीन में आप देखें तो उसे क्या क्या चीज़ें हैं। अगर सिर्फ सितारे हम अपनी हर सांस के साथ एक सितारे का नाम ले, हमारी पूरी ज़िंदगी की सांसें ख़त्म हो जाएं और सितारों के नाम ख़त्म ना हो। अब पूरी कायनात देखिए, तमाम दरख्त देखिए, तमाम रेत, मट्टी, चूंटियां, मछलियां, दरख्त के पत्ते, इंसान, हैवान, जिन्नात, कोई आप नाम लेके देखिए कि कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला का। हम किसी की बात करते हैं, ओह देखो फलां बंदा, उसका तो घर उधर, और उसका अमेरिका में घर, उसका लंदन में घर, उसका मरी में घर, उसका पाकिस्तान में घर, उसका ये वो तो जहाज़ भी उनके पास है, तो उनके पास ये गाड़ियाँ हैं, उनके पास ये सारा कुछ है। तो एकदम से रोब सा आ जाता है कि ओह वाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना उन पे करम किया हुआ है, तो ये इस तरह से। लेकिन आप देखिए लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो वो अल्लाह, फिर हम बात करते हुए कभी देखिए हमें ये एहसास नहीं होता कि हम कहते हैं बस अल्लाह सुब्हानहू तआला बस भी कर दे, अब इतना परेशानियां हैं, इतना सारा कुछ है, अब बस भी हो जाए ना, अब कब से तो मुश्किलों में फंसे हुए। हम बात भी करते हुए नहीं सोचते कि हम किसके लिए बात कर रहे हैं। वो अल्लाह जो हर वक्त हमें देख रहा है, उसका देखना कैसा है हमें नहीं पता। हमें नहीं पता कि वो कैसे सुनता है, लेकिन वो हर वक्त सुनता है, वो हर बंदे के पास है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह अकबर। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वकान अल्लाहु, और बेशक है अल्लाह बिकुल्ली शैइन मुहीता, और बेशक अल्लाह हर चीज़ को अपने इल्म के साथ अपने घेरे में रखे हुए है, कोई चीज़ उसके इल्म से बाहर नहीं है। एक बहुत खूबसूरत पैराग्राफ है, मैं आपके साथ पढ़ती हूँ कि ज़मीनों आसमान में जो कुछ है सब अल्लाह सुब्हानहू तआला की मलकियत में, उसकी ग़ुलामी में और उसका पैदा किया हुआ है। जिस तरह जब और जो तसर्रुफ इसमें वो करना चाहता है, बगैर किसी रोक टोक के, बगैर किसी मशवरे के, बगैर किसी शराकत के और बगैर किसी की मदद के कर गुजरता है। कोई नहीं जो उसके इरादे से उसे बाज रख सके, कोई नहीं जो उसके हुक्म में हायल हो जाए, कोई नहीं जो उसकी मर्जी को बदल सके। वो अजमतों और कुदरतों वाला है, वो अदल और हिकमत वाला है, वो लुत्फ और रहम वाला है, वो वाहिद और समद है, वो हमारा रब है। उसके इल्म में हर छोटी से छोटी चीज़ उससे घेरे में रखे हुए है। उसका इल्म हर छोटी बड़ी चीज़ को अपने घेरे में रखे हुए है। मख्फी से मख्फी, छोटी से छोटी, दूर से दूर वाली चीज़, हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला से कुछ भी पोशीदा नहीं है। हमारी निगाहों में जो पोशीदा है उसके इल्म में वो सब जाहिर है। वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। अल्लाह अकबर। और अब आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं 127 आया में, वयस्तफ्तूनका, और वो फतवा मांगते हैं।
فتویٰ کیا ہوتا ہے کہ جب کسی بھی بات کا شرعی حکم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے اس کے بارے میں جاننے کو کہتے ہیں، کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ فتویٰ کیا مانگتے ہیں پھر نسائی عورتوں کے بارے میں۔ اب یہ تھا کہ اب سورۃ نساء کے شروع میں ہم نے اتنی ڈیٹیل میں سارا کچھ پڑھ لیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں ڈیٹیل ہم کو بتا دیا تھا، اور اس لیکچر میں میں نے آپ کو پوری احادیث کے ساتھ اس کے بارے میں بتایا تھا کہ یتیم جو بچیاں ہیں اگر وہ کسی کی کفالت میں ہوتی ہیں تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شادیوں کے بارے میں جو بتایا کہ ایک آدمی کتنی شادیاں کر سکتا ہے اور کیا ہے، وہ ساری ڈیٹیل ہم نے پڑھی تھی۔ آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 میں ہم نے پڑھا تھا، نہیں سوری آیت نمبر 3 اور 4 میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو اب یہاں پہ پھر فتوے کی کیوں ضرورت آ گئی تھی؟ کیونکہ ادھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ یتیم بچوں کو اگر تم انصاف نہ کر سکو تو پھر دوسری عورتوں سے شادی کر لو، جو 2 4 شادیوں کا کہا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 شادیوں کا کہہ دیا تھا، لیکن پھر اللہ نے کہا کہ اگر تم انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ اب یہ آیت اس وقت بھی ایسا تھا کہ جب ہم پڑھ رہے تھے، یہ ٹاپک بھی ایسا ہوتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ کسی بھی عورت کا دل تھوڑا سا بند ہی ہو جاتا ہے، اور مجھے یاد ہے کہ گھر میں بھی جب بھی کبھی بات ہوتی ہے تو میرے ہسبینڈ بھی یہ کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں کوئی آیت لے لو تو تم اتنا بولتی ہو کہ اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، لیکن جب اس کی یہ 4 بیویوں کی بات آتی ہے تمہارا سارا اسلام کدھر چلا جاتا ہے۔ تو میں آلویز یہ کہتی ہوں کہ نہیں، یہ حکم جو بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اللہ توفیق ہمیں عطا کرے کہ ہمیں ٹھیک طرح سے سمجھ آ جائے، اور الحمدللہ ہمیں آتی بھی ہے، لیکن یہ ایسا ٹاپک ہے کہ ہم اس کو ڈسکس بھی نہیں اتنا کرنا چاہ رہے ہوتے، لیکن کیونکہ ابھی ہماری زندگیوں میں ہم نے قرآن کھولا ہوا ہے تو جو اصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ اجازت کیوں کہا تھا کہ یتیم بچیوں سے شادی نہیں کرو اگر تم انصاف نہیں کر سکتے، تو بات انصاف کی تھی، لیکن اب کیا تھا کہ جب وہاں پہ یہ حکم آ گیا تو پھر صحابہ نے یہ سوچا کہ شاید اب ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے جو یتیم بچی ہیں، اور وہ فیملی میں بھی شادی نہیں کرتے تھے، اور اگر باہر کسی سے رشتہ نہیں آتا تھا تو پھر وہ گھر میں بیٹھی رہتی تھی، تو پھر دوبارہ سے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی ضرورت پڑی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ وہ فتویٰ مانگتے ہیں، کون؟ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ مانگتے تھے نا، پھر نسائی عورتوں کے بارے میں۔ کل کہہ دیجئے، کس کو کہا تھا؟ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، کیا فرمائیے؟ اللہ یفتیکم، تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے نا ان کے معاملے میں، کتنی پیاری بات لگتی ہے نا کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ نہیں کہتے کہ اچھا آپ ان کو بتا دیجئے۔ آف کورس اللہ سبحانہ تعالیٰ پورے قرآن میں ایسے کہتے ہیں ان کو، لیکن عورتوں کو ذرا اپنا مقام ذرا اونچا ذرا کیجئے اور تھوڑا سا خوش ہو جائیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں خود اپنے اوپر کہا، کل کہہ دیجئے اللہ یفتیکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں فتویٰ دیتے ہیں اس کے بارے میں۔ اب دیکھیے بالکل وہی بات ہے کہ اگر ہم بچے کو پکارتے ہیں یا کچھ کہتے ہیں دیکھو بیٹا ایسے نہیں کرو، کہتے ہیں دیکھو تمہاری ماں تمہیں کہہ رہی ہے تم ایسے نہیں کرو، تو وہ ذرا زور آ جاتا ہے نا، اور پھر ایک اپنائیت کا ایک تھوڑا سا وہ فیلنگس جیسے ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل وہی معاملہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتے ہیں ان عورتوں کے بارے میں، ان کو ایسے نہیں سمجھنا کہ وہ یتیم ہے، ان کے پیچھے کوئی سہارا نہیں ہے، ان کو تم جیسے مرضی ان کے ساتھ سلوک کر لو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بدلہ لیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں نا۔ تو اللہ کہتے ہیں وَمَا يُتْلَى، اور جو پڑھا جاتا ہے عَلَيْكُمْ، تم پر، فِي الْكِتاب، کتاب میں، کس میں؟ قرآن پاک میں پہلے سے اس کے بارے میں ڈیٹیل آ چکی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ پہلے تم نے اس کو پڑھ لیا ہے۔ فی یتام النساء، یتیم عورتوں لڑکیوں کے بارے میں، اللاتی، وہ جو لا تؤتونہن، نہیں تم دیتے انہیں، ماں جو کتب لہن، جو لکھا گیا ہے ان کے لیے، مینس کہ اگر تم ان کو حق مہر نہیں دیتے ہو، ان کی وراثت میں جو حصہ تھا، جیسے پہلے تو اسلام سے پہلے تو عورتوں کا کوئی حق ہی نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یاد کروا رہے ہیں کہ دیکھو جو تم ان کو حق نہیں دیتے ہو، ان کو حق مہر نہیں دیتے ہو، یا ان کی وراثت میں ان کو حصہ نہیں دیتے ہو، وَتَرْغَبُونَ، اور تم رغبت رکھتے ہو، أَن تَنكِحُوهُنَّ، کہ تم ان سے نکاح کر لو، اور تم چاہتے ہو کہ ان کی جو جائیداد ہے جو ان کے ماں باپ سے ملی ہے وہ بھی تم ہتھیار لو، اور تم ان کو حق مہر بھی نہیں دو، اور اب تم ان کو وراثت میں بھی حصہ نہیں دو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایسا نہ کرنا، اور والمستضعفین، اور وہ جو کمزور ہیں، من الولدان، بچوں میں سے،
کہ جو چھوٹے بچے، دیکھیں چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں نا، تو اگر اللہ نہ کرے جن کی نیتیں خراب ہوتی ہیں، جن کو وراثت میں حصہ نہیں دینا ہوتا، تو وہ بچوں بیچاروں نے کہاں مانگنا ہوتا ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، یا تو جو بڑا کوئی بھائی ہوتا ہے یا کوئی ہوتا ہے وہ کھا جاتا ہے سارے کے سارا، بچوں کو تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے بچوں کی بھی پروٹیکشن کے لیے کہ دیکھو وہ عورتیں جو یتیم بچیاں تمہارے پاس ہے، اور وہ جو کمزور بچے ہیں، وَإِن تَقُومُوا، اور یہ کہ تم قائم رکھو، لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، یتیموں کے لیے بالقسط، انصاف پر، کہ انصاف کے ساتھ تم یہ سارا معاملہ کرو گے۔ وَمَا تَفْعَلُوا، اور جو کچھ بھی تم کرو گے، من خیر، کوئی نیکی، دیکھیں نکرہ ہے، اینی نیکی جو تم ان یتیم لوگوں بچیوں کے ساتھ، یہاں پہ بچیوں کا ذکر ہے نا خاص طور پہ، یتیم بچیوں کے ساتھ، یا پھر چھوٹے بچے جن کو ابھی اتنی سمجھ نہیں ہے، اور ان کے ساتھ تم اگر زیادتی کرو گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کے ساتھ تم کوئی بھی نیکی کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، بِهِ عَلِيمًا، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ پورا علم رکھتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر بھی دے گا اگر تم اچھا کام کرو گے، اور اللہ سزا دینے کا بھی اختیار رکھتا ہے۔ اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اب یہاں پہ کیونکہ ہم نے پہلے پوری ڈیٹیل سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا کہ، اور سورۃ نساء میں بھی ہم نے پڑھی تھی کہ جو عورتوں کے بارے میں تھا کہ وہ عورتیں جو بد زبان ہیں، یا پھر ایسی عورتیں جو غلط کوئی کام ایسا کرتی ہیں، یا خامن کی بات نہیں سنتی اور برائی کی طرف مائل ہیں، تو ان کے ساتھ بھی یہ تھا کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کو سمجھاؤ، اگر نہیں مانتی تو پھر اپنا بستر علیحدہ کر دو، اگر نہیں مانتی تو وہ وہ سارا ہم نے پڑھا تھا، پوری ڈیٹیل پڑھی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کافی ڈیٹیل سے بتایا کہ تم نے کیا کرنا ہے اگر عورت ہے۔ تو اب یہاں پہ آدمیوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب اگر آدمیوں میں نشوز ہوگا، اگر آدمیوں میں کوئی ایسے بات ہوتی ہے، تو پھر اس کے معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ گائیڈ کر رہے ہیں کہ کیا ہوگا، وَإِنْ، اور اگر امراتن، اور اگر کوئی عورت، خافت، ڈرے، من بعلیہا، اپنے شوہر کے لیے، نشوزن، اس کی زیادتی کرنے سے، او اعراضن، یا پھر اس کی بے رخی سے، فلا جناح، تو کوئی گناہ نہیں، علیہما، ان دونوں پر، مینز ہسبینڈ اینڈ وائف پر، ان کے یصلحا، کہ وہ دونوں اصلاح کر لے، بینہما، آپس میں، صلحن، اصلاح کرنا۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ اگر عورت کو اپنے خاوند کے نشوز کیا ہے، کہ اگر وہ اس سے زیادتی کرتا ہے، اس کا حق ادا نہیں کرتا، یا کوئی بھی ایسی حرکت ہے جو اس کو نہیں کرنی چاہیے وہ کر رہا ہے، یا پھر بے رخی کرتا ہے، فار ایگزامپل اس کو کوئی اور عورت پسند آ گئی ہے، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے تو اسلام نے حق دیا ہوا ہے، تو میں تو ایک اور عورت سے شادی کروں گا، اور وہ اپنی بیوی سے بے رخی کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں پھر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم کسی طرح سے صلح کر لو، اصلاح کر لو۔ اصلاح مینس کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، آپس میں ایک دوسرے سے بات کرو، آپس میں دیکھو کہ تم کون سی چیزوں میں ٹھیک نہیں ہو، تم کون سی چیز میں ٹھیک نہیں ہو، تو تمہاری آپس میں اصلاح اگر ہو جاتی ہے، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ اللہ کہتے ہیں صلح جو کرنا، یہ اس میں بہت بہت بہتری ہے، اس میں بڑی بھلائی ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ، اور رکھ دی ہے اللہ نے نفسوں میں، الشُّحَّ، بخیلی۔ اب یہاں پہ یہ تھا کہ ہر عورت کو یا آدمی کو، دونوں میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے خود ہی سے کہہ دیا، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، کہ اللہ نے ہر نفس کے اندر بخیلی رکھ دی۔ اب دیکھیں نفس کے اندر تو ہے نا، اور یہی جہاد ہے، یہی امتحان ہے۔ ہر وہ چیز جو ہماری فطرت میں بھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس جب وہ آزمائش میں پڑھتے ہیں نا، کہ جب وہ موقع آتا ہے کہ جب ہماری وہ چیز غالب آ جاتی ہے، کہ دیکھو نہیں بخیلی آ جاتی ہے نا، کہ نہیں مجھے ہی سارا اختیار ملنا چاہیے، میں ہی سارا، اب میری عادت فار ایگزامپل کہ میں تو اپنے میاں کے ساتھ اچھی نہیں ہوں، میں ان کے ساتھ نہ اچھا سلوک کر رہی ہوں، نہ میں ان کی ٹیک کیئر کر رہی ہوں، جو میرے حقوق ہیں کہ مجھے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے وہ تو میں پورے نہیں کر رہی ہوں۔ اب وہ اگر اس کا دل میرے سے اٹھ گیا تو میں پھر اب کہتی ہوں کہ نہیں مجھے تمہاری طرف سے جو حق ہے وہ بھی پورے ملنے چاہیے، تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ اور وائس ورسا آپ دیکھیے کہ ہسبینڈ اگر ایسا ہے تو پھر کیا ہوگا، اور اگر بیوی ایسی ہے تو پھر کیا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انسان کی نیچر کا پتہ تھا کہ انسان کیا کرے گا، اور پھر اس معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم اصلاح کر لیتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، کیونکہ اب دیکھیے ہر جگہ پہ تو یہ معاملہ نہیں ہو سکتا کہ اگر میاں بیوی میں لڑائی ہے تو چلو جی ڈیورس کی اور وہ گئے۔ اگر ڈیورس ہوتی ہے تو بعض دفعہ آپ دیکھیں کوئی لڑکی ایسی ہے جس کے ماں باپ نہیں ہیں فار ایگزامپل، اگر ہے بھی تو وہ اس حالت میں ہے کہ وہ بچی کو نہیں رکھ سکتے، اور بھائی وغیرہ ایسے ہیں کہ بھابیاں یا کوئی بھی گھر میں سچویشن، اینی کائنڈ آف سچویشن انسان کے ساتھ ہو سکتی ہے کہ وہ بچی واپس نہیں جا سکتی ہے،
تو وہ کدھر جائے گی اگر خامد بھی نہیں اس کو رکھتا؟ تو اگر وہ ایسا زیادتی کرنے والا خامد ہے جس کے زیادتی کا اگر لفظ ہے تو دیٹ مینس کہ اس کو تو پھر اس کی پرواہ ہی نہیں نہ ہوگی کہ ٹھیک ہے جی جاؤ میرے گھر سے، میں کیوں تمہارا خرچہ برداشت کروں؟ تو اگر وہ نکالتا ہے تو وہ بچی پھر کدھر جائے گی؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اتنی خوبصورت بات کہہ دی کہ دیکھو اصلاح کر لو، اصلاح کر کے پہلے آپس میں بات کر لو، اور پھر دیکھیں اخترت الانفس، شوق کی بات کہہ کے اللہ نے کہا کہ دیکھو بخیلی ہر انسان میں ہے، لیکن تم اچھے سے بات کرو آپس میں، اس چیز کو ختم کرو۔ لیکن پھر آگے اللہ نے کہا وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم احسان کرو وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے تقوی کرو، اللہ سے ڈرو اس بات کے لیے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ، بے شک اللہ ہے، بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، کہ اللہ خبر رکھ رہا ہے ہر چیز کی۔ ایسے نہیں ہے کہ دیکھو تم زیادتی کر رہے ہو، تم مجھ سے بے رخی کر رہے ہو اور تمہارا دل جو بھی کر رہا، آخر وہ عورت کبھی تمہاری بیوی تھی، تم نے اس کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزارا ہوا ہے، تم ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی ورڈ دیے تھے کہ تم ایسے کیسے کر سکتے ہو کہ وہ عورت کو آج تمہارا دل اس سے اٹھ گیا ہے یا تمہیں وہ اچھی نہیں لگ رہی ہے تو تم نے اس کو ایسے چھوڑ دیا کہ تم اس کو جانتے ہی نہیں ہو۔ تو ایسے نہ کرو، کیونکہ درمیانی راستہ جو لینے کا لیے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے کہ کس طرح سے ایسی سچویشن ہو جاتی ہے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے، وہی بات ہم نہیں کہتے کہ دلہن وہی جو پیا من بھائے، کہ اگر پیا من بھا جاتی ہے تو آف کورس وہ آنکھوں کا تارا ہو جاتی ہے، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کو اسٹریچ کر دیتے ہیں۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ہسبینڈ کو پسند نہیں ہے، ہم اس کو اتنا زیادہ کر دیتے ہیں کہ ایک مقام ہو جاتا ہے کہ پھر اس کی آنکھ سے نکل جاتا ہے، اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اور پھر وہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، پھر واپس اس جگہ پہ لانا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے آلویز کوشش کیا کیجئے کہ زندگی میں کبھی اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں ایسی سچویشن ہو تو اس مقام تک وہ بات نہ لائیں کہ کسی کے دل سے نکل جائے۔ اب آگے دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے کیا احکامات دیتے ہیں کہ جب ایسی سچویشن آ جائے کہ بالکل دل سے نکل جائے تو پھر کیا کرنا ہے۔ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کریں آیت نمبر 129، جس میں اب ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا احکامات دے رہے ہیں کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور تم ہرگز نہیں استطاعت رکھ سکتے، ان تعدلوا، کہ تم عدل کرو، بین النساء، عورتوں کے درمیان، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم کو حرص بھی ہو۔ اب دیکھیں یہ آیت جو ہے نا، یہ عورتوں کو بڑی پسند آتی ہے، کیونکہ ہم نے پہلے جو آیت پڑھی تھی اس میں یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم 2 4 والی جو آیت تھی نا کہ تم شادی کر سکتے ہو، لیکن اگر تم عدل نہیں کرو تو ایک ہی بہتر ہے۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ دیکھو آگے جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم استطاعت ہی نہیں رکھ سکتے ہو کہ تم عدل کرو، تو چلو چھٹی کرو، اب ہمیں ایک ہی کافی ہے۔ تو ہم یہ آیت اس وقت ہم سناتے ہیں، لیکن یہاں پہ انفارچونیٹلی اس کا یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ علماء نے اور مفسرین نے اس کی جو ڈیٹیل بتائی ہے وہ میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ انشاءاللہ ہمیں اس کی اچھے سے سمجھ آ جائے۔ اب دیکھیے کہ کسی کے ساتھ انصاف جو کرنا ہے نا، اگر تو ظاہری انصاف ہے تو آف کورس اس کے لیے گھر اگر ایک کو لے کے دیا تو دوسری کو بھی گھر چاہیے، اگر ایک کو خرچہ جتنا دے رہے ہیں تو اس کو بھی چاہیے، اس کے بچے جیسے اسکول میں جا رہے ہیں اس کے بچے بھی ویسے اسکول میں جائیں گے، تو یہ ضروری ہے، کیونکہ یہ جو انصاف ہے نا، یہ اگر نہیں کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ انسان وہ آدمی جو ایسا انصاف نہیں کرتا 2 بیویوں کے درمیان میں، تو قیامت کے دن وہ ایسے اٹھے گا جیسے وہ فالج زدہ بندہ ہے، اور اس کا آدھا دھڑ جو ہے وہ فالج والا ہوگا۔ تو اگر کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اپنی بیویوں کے ساتھ سب کے ساتھ انصاف کرتے تھے، سب کے ساتھ باری باری کے ساتھ جاتے تھے، اور جس طرح سے انہوں نے ظاہری جو چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اس میں پورا انصاف کرتے تھے، اور یہی حکم بھی ہے۔ لیکن پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم ہوتی ہے دل کے معاملے کی، وہ تو انسان کے بس میں نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا بھی کرتے تھے کہ ان کا دل حضرت عائشہ کیونکہ ان کو بہت پسند تھی، تو وہ کہتے تھے کہ یا رب العالمین میری عائشہ کی وجہ سے، اس کی محبت کی وجہ سے میری پکڑ نہ کرنا۔ تو اب عام انسان کو بھی دیکھیں نا کہ اگر فار ایگزامپل اس کی دوسری بیوی ہے، اللہ نہ کرے اگر دوسری بیوی ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ اگر اس کی ہو سکتا ہے کہ ایک بیوی بد زبان ہو اور دوسری بیوی بہت خوش اخلاق ہو۔ ایک بیوی جب خامن گھر آتا ہے تو اس نے اتنے برے کپڑے، وہ سب سے کمفرٹیبل کپڑے اس وقت
पहने होते हैं जो फटे हुए होते हैं कि जी मुझे तो आदत है घर में मैं तैयार नहीं हो सकती हूँ, और दूसरी बीवी जो है वो खामद घर आ रहा है तो उसके लिए तैयार है और उसको बड़ी अच्छे से उसको वेलकम कहती है, उसका खाने का ख्याल रख रही है, उसके लिए अच्छी है। एक बीवी बीमार है सारा वक्त, अल्लाह ना करे, और दूसरी बीवी हेल्दी है, एक के बच्चे नहीं है, एक के बच्चे लॉट ऑफ थिंग्स हो सकती है ना। आप ये देखिए तो वो तो फिर दिल का मामला हो जाएगा ना, वो तो एक बराबर हो नहीं सकता। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला बेसिकली कहते हैं कि जो ज़ाहिरी चीज़ें हैं, जैसे अगर एक के लिए तुमने जितना खर्चा रखा है उतना ही उसको दे रहे हो, उसके साथ कोशिश कर रहे हो कि एक के पास अगर तुम जा रहे हो तो दूसरी के पास भी तुम उतना ही जाओ, एक के पास अगर 2 दिन हो तो दूसरी के पास भी 2 दिन हो, इसी तरह से इवन मसावी तौर पे करना होगा। लेकिन फिर वही बात है कि दिल के मामला फर्क बात है, और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको एक से मोहब्बत है तो फिर आप दूसरे को जतलाओ कि मुझे उससे मोहब्बत है, मैं तो उसके बगैर नहीं रह सकता, वो तो फिर और ही तकलीफ हो जाएगी ना उसके ऊपर। तो लेकिन ये फिर आदमी की बात है कि आदमी को अल्लाह सुब्हानहू तआला इतना हिकमत अता करे, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको इतनी अकल दे और इतनी समझ अता करे कि फिर वो ये इंसाफ का फैसला कर सके। आमीन सुम आमीन। जिन लोगों के घर में है, मुझे पता है, आई कैन उसको सोच सकती हूँ कि वो कितनी तकलीफ में भी होते हैं, और वो जो लोग खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी अल्लाह सुब्हानहू तआला देखिए, क्योंकि बात ये है कि ये मामला ऐसा है कि औरत जो है ना वो उसका दिल होता ही है ऐसे। अब इंशाल्लाह जहाँ पे इसकी डिटेल आएगी उस पर हम बात करेंगे। अब इसी पे बात करेंगे तो पूरा प्रोग्राम क्या, मुझे लगता है अगले 5-6 प्रोग्राम भी हम औरतों की बात करना शुरू करेंगे तो इसी तरह से हो जाएंगे। और अल्लाह का शुक्र भी ये है कि ये औरतों का चैनल है तो अब हम खुल के बात भी कर सकते हैं कई दफ़ा। लेकिन अब आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर फला तमीलू, तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला बता भी रहे हैं कि ऐसे अगर दिल का मामला है, मोहब्बत हो गई, एक से ज्यादा हो सकती है, तो फला तमीलू, तो फिर ना तुम माइल हो जो कुल्ला कहते तमाम का तमाम माइली मुकम्मल तौर पर माइल हो जाओ ना, फताज़रूहा, तो फिर तुम छोड़ दो उसे कल मुअल्लका, कि जो दूसरी बीवी थी जो तुम्हारे दिल में अब उस तरह से नहीं है, तो तुम उसको लटकती हुई, जैसे होता है ना कि जैसे उसको बिल्कुल ही छोड़ दिया कि उसका कोई आता पता ही नहीं ले रहे, या उसका पता ही नहीं कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, और उसका ना खर्चा दे रहे हो ना उसको ध्यान दे रहे हो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे उसके लिए मना किया कि मत ऐसा करना कि तुम एक ही की तरफ पूरी तरह से राग़िब हो जाओ और दूसरी को तुम ऐसे ही छोड़ दोगे। फ़ाइन तुस्लिहू, और अगर तुम इस्लाह कर लो, वतत्तक़ू, और तुम तकवा इख्तियार करो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान ऐसे कर रहा था, उसको नहीं पता था, जैसे मैं ऑलवेज ये बात करती हूँ कि जब हम कुरान हमारी ज़िंदगियों में खुलते हैं, हमें अपनी खामियाँ इतनी बड़ी बड़ी नज़र आती हैं कि अल्लाह अकबर, हमें तो पता नहीं था, हम ये भी गलत कर रहे थे क्या, हम ये भी ऐसे कर रहे थे। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं। तो सेम चीज़ यही है कि अगर हो सकता है किसी आदमी की ज़िंदगी में कुरान बाद में खुले और वो उसको ये लगे कि ओहो मैं तो ये गलती कर रहा था और अब मैं नहीं करूँगा, और वो अपनी इस्लाह कर लेते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वइन तुस्लिहू, और अगर वो इस्लाह कर ले, वतत्तक़ू, और वो तकवा इख्तियार करे, फ़इन्नल्लाह, तो अल्लाह काना है गफूरुर रहीमा, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको माफ़ कर देंगे जो उसने पहले गलती से जो भी कुछ किया है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला देखें आयत नंबर 130 में, वइन यतफर्रका, और अगर वो दोनों अलग, अब देखिए सारे मामले हो गए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कि अगर ये मामला है तो ऐसे करना है, ये मामला। पहले हमने आदमियों के बारे, औरतों के बारे में पढ़ा था कि अगर औरत में नशूज़ होता है और औरत में बदजुबान होती है या ऐसे होता है तो फिर अल्लाह का क्या हुक्म है। और अब हमने आदमियों के बारे में पढ़ लिया कि अगर आदमी बेरुखी करते हैं या फिर ज्यादती करते हैं तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि क्या मामला करना है। अब अगर सुलह नहीं होती है, किसी भी मामले से सुलह की उम्मीद नहीं है और लगता है कि भाई बड़ी कोशिश कर दी, मैं अब इस आदमी के साथ नहीं रह सकती हूँ, या आदमी सोचता है कि मैं इस औरत के साथ नहीं रह सकता हूँ, तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम इतना अकड़ो नहीं कि तुम आदमी को, फॉर एग्जाम्पल कि तुम सोचो कि मैंने इसको छोड़ दिया तो फिर इसको तो अब समझ लगेगी कि क्या होना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे अपने बंदों को नहीं छोड़ता अनलेस अगर वो मोमिन है, तो दोनों में से। तो अल्लाह कहते हैं वइन यतफर्रका, और अगर वो दोनों अलग हो जाएं, युगनिल्लाहु, तो गनी कर देगा अल्लाह कुल्लन, हर एक को, मिन साअती ही, अपनी वसत के मुताबिक, अपनी वसत से अल्लाह सुब्हानहू तआला उन दोनों को गनी कर देगा कि अपनी अपनी जगह इंशाल्लाह वो खैर से रहेंगे। वकान अल्लाहु, और है अल्लाह वासिउन, बड़ी वसत वाला, हकीमन, और हिकमत वाला। अल्लाह को पता है हिकमत क्या होती है, सही वक्त पे सही फैसला करना। अल्लाह को पता है कि क्या इसमें बेहतरी है
کیونکہ اگر ایک عورت کسی آدمی کے ساتھ ہے یا آدمی کسی عورت کے ساتھ ہے اور اس کی زندگی جہنم بن گئی ہے، تو پھر اگر وہ دوسرا راستہ بھی لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں خیر ڈال دیں گے۔ اب دیکھیے آج کل آپ نے سنا ہوگا کہ ڈیورسز کتنی عام ہو گئی ہیں نا، اب وہ معاملہ نہیں ہے۔ اگر دیکھیں پہلے پوری کوشش کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کی راہ پہ چلنے والے ہیں، ان کی زندگیوں میں جب مشکلیں آ جاتی ہیں اور پوری کوشش کر رہے ہیں تو پھر اللہ کیسے ان کو سنبھال لے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ دیکھیں آج کل عورتیں بھی کیونکہ کماتی ہیں، آدمی بھی کماتے ہیں، اور پھر یہ مصیبت آ جاتی ہے who the hell you are، تم نے مجھے ایسے کیسے کہہ دیا، میں میری I have my own life, you have your own life، میں اتنا پیسہ دوں گی، میں اتنا نہیں دوں گی، آدھے تم دو آدھے میں دیتی ہوں، تم بھی گھر میں کام کرو میں بھی گھر میں کام کرتی ہوں، کیسے جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو اتنی زندگی مصیبت بن جاتی ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو عورت کو حقوق دیے ہیں کہ عورت کے حقوق کیا ہیں، جو آدمی کو حقوق دیے ہیں، عورت اپنی جگہ پہچانے گی، آدمی اپنی جگہ پہچانیں گے، اور جب وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ رہ کے بھی اس طرح کی سچویشن آ جاتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں کہ اگر تمہارے آپس میں نہیں بنتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا غنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا ایک دوسرے سے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ اکبر۔ دیکھیں پھر وہی آیت آ گئی ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں، اور یہ آیت یہاں دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ ایسے لگتا نہیں کہ اللہ نے سجا دی ہے، جیسے کہ پہلے آدمی کو بتایا کہ تم اپنے آپ کو ذرا ایسا نہ سمجھنا کہ تم اگر چھوڑو گے تو وہ بیچاری جو عورت ہے تمہاری بیوی، اس کا کچھ نہیں بنا، وہ ایسے ہو جائے گی، یا عورت یہ سوچے کہ میں اس کو چھوڑ دوں گی تو اس کو پتہ لگے گا، اس کو تو گھر سنبھالنے کا یہ نہیں پتا، یا بچوں کی تربیت کا نہیں پتا، یا بچوں کی ذمہ داری اس کو نہیں پتا، تو اس کو میں سبق سکھاؤں گی۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو کیسے سنبھالتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں و زمینوں میں ہے۔ اور اب دیکھیے یہ آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلمات کی بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ اللہ نے کہا کہ دنیا میں جتنے سمندر ہیں سارے کے سارے اگر سیاہی بن جائے اور اس کے بعد اسے ڈبل پھر سے بھی آ جائے سمندر اور اتنا ہی پانی پھر سیاہی بن جائے، اور دنیا میں جتنے درخت ہیں سب کے سب اگر قلم بن جائے اور پھر اس کے بعد اتنی ہی درخت واپس آ جائیں اور وہ قلم بن جائے، اور اللہ کے بارے میں اگر تم لکھنے لگو، اللہ کے کلمات لکھنے لگو، اللہ کے ایٹریبیوٹس جو ہیں، اللہ کے نام، اس کی صفات لکھنے لگو، تم نہیں لکھ سکتے ہو، تم نہیں لکھ سکتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایسا اللہ ہے، اور جو پھر اللہ کے ساتھ سودا کر لے، اللہ کے آگے بک جائے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ چھوڑیں گے اس کو؟ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جگہ جگہ پہ گائیڈ کرتے ہیں کہ دیکھو اگر یہ معاملہ ہو گیا تو یہ کر لینا، اگر یہ معاملہ ہو گیا تو یہ کر لینا، اور اگر کوئی معاملہ بھی نہیں بیٹھے گا تو پھر میں تو ہوں ہی نا، میں دیکھ لوں گا۔ توکل علی اللہ، اللہ پہ توکل کرنے کی بات ہے ساری کی ساری۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور البتہ وصیت تاکید کی ہم نے ان لوگوں کو جن کو ہم نے کتاب دی تھی، من قبلکم، تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی یہی نصیحت کی تھی، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ سے تقوی اختیار کر لو، بندوں سے نہیں ڈرنا، اللہ سے تقوی اختیار کرنا۔ جو سچ ہے وہ سچ ہے، جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے۔ بندوں سے ڈر کے نہ تو اپنی زندگیاں خراب کرو۔ پھر وہی بات کہ اگر ایک بات سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراز سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک اللہ کے آگے جھک جو، اللہ پوری دنیا کو تمہارے قدموں کے نیچے جھکا دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کہتے ہیں وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّا، بے شک، لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ یہ اب دیکھیں تیسری دفعہ ہم یہ آیت پڑھ رہے ہیں آج کے سبق میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا روب، اتنا دبدبہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یاد کرا رہے ہیں کہ تم لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہو، تم لوگ اپنی مرضی کے ساتھ میرے دوسرے بندے کے ساتھ، دیکھیے ہر بندہ اللہ کا بندہ ہے نا، ہم تو اللہ کے غلام ہیں، اور اللہ وہ جو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، اگر وہ ایک ہسبینڈ اللہ کا بندہ ہے تو وہ بیوی بھی تو اللہ کی بندی ہے، اور وہ بیوی جو مومن بیوی ہو، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے تو نہیں چھوڑیں گے اس کو۔ اور اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ پھر کیا معاملہ ہوگا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ایک بات کہتے ہیں کہ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا، اللہ بے نیاز ہے، حمیدن، اور تمام تعریفیں بڑا تعریف کیا گیا ہے۔ اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تم اگر اچھا کرو گے تو تمہارے لیے ہے، اگر تم برا کرو گے تو تمہاری ذات کے لیے ہے۔
تمہیں جو کچھ بھی تم عمل کر رہے ہو، اللہ نے بتا دیا نا طریقہ بھی کس کا، کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلنا ہے، وہ جو یکسو تھے، جو شرک نہیں کرتے تھے، وہ جو سمینا و اطانا کرتے تھے، جو خلیل اللہ تھے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ اللہ نے ایک حکم دیا بغیر سوچے سمجھے، سمینا و اطانا کر دیا۔ جو بڑھاپے میں اولاد ملی تھی، اس کو اللہ کے ایک حکم پہ کس طرح سے مکہ کے بیابان جگہوں پہ، جہاں پہ پہاڑوں پہ آپ سوچیں نہ وہاں پہ لائٹ ہوتی تھی اس زمانے میں، کس طرح سے اللہ نے حکم دیا اپنے بچے کو وہاں پہ چھوڑا ہے، اپنی بیوی کو چھوڑے، اور وہ بی بی ہاجرہ جنہوں نے اپنے بچے کی پانی کی خاطر ایک صفا اور مروہ کا چکر لگایا تھا، اس عورت کے قدموں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک تمام آدمیوں کو، تمام عورتوں کو، تمام بچوں کو چلا دیا۔ ہمارا حج ہی قبول نہیں ہوتا، کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک ہم ان کے قدموں پہ نہ چلیں۔ سارا کا سارا حج کیا ہے؟ یہی کچھ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا درجے دیے۔ انسان تھے نا، لیکن وہ رتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے دیا کہ بک گئے تھے اللہ کے لیے، اپنی جان، اپنی سب کچھ اللہ کے لیے دے دیا تھا۔ اور اللہ اپنے بندوں کو پھر اتنے بڑے بڑے درجات بھی دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم صرف اس لیے نہیں کہ اوہ بڑا مزہ آیا، آج تو ہم نے پھر سے سن لیا، 1 گھنٹہ بیٹھے رہے، ہم نے یہ سن لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر آیت کو ایسا بنا دے کہ ہماری زندگی اس پہ عمل کرنے والی بن جائے، ہم چلتا پھرتا قرآن نظر آئے، ہم میں لوگوں کو اللہ نظر آ جائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ مقام عطا کر دے، آمین۔ اب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرمائیں گے۔ اب اجازت دیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔